1827 ईस्वी लखनऊ में गुलाम कादर बेग पैदा हुए लखनऊ में 25 जुलाई 1827 ईस्वी के अंदर। इनके वालिद का नाम है हकीम मिर्जा हसन जान बेग और उसके बाद इनके वालिद मुगलिया हुकूमत में फौज में सिपाही की हैसियत से थे। आलिम नहीं थे, वो हकीम थे और सिपाही थे। मुगलिया हुकूमत थी उस वक्त, फौज में थे। बरेली इनका ट्रांसफर हुआ, बरेली बड़े होते पर फायज होकर आए मिर्जा बेग। इनको मुगलिया हुकूमत, मुगलिया बादशाहों ने खिताब दिए। ये खानदान के एतबार से बेग और मिर्जा नहीं थे, खिताब दिया गया, तो बेग और मिर्जा इनके खिताबात थे। और मिर्जा गुलाम कादर बेग का भाई गुलाम कादियानी नहीं था, बल्कि उनके भाई का नाम क्या है, मिर्जा मोतीउल्लाह बेग। और ये मुतवल्ली थे जामा मस्जिद बरेली शरीफ की। बरेली शरीफ में जो जामा मस्जिद है उसके मुतवल्ली थे। और इनका विशाल गुलाम कादर बेग जो आलत के शागिर्द उस्ताद है, उनका इंतकाल हुआ 18 अक्टूबर 1917 को। 90 साल की उम्र पाई इन्होंने, बड़ी तवील उम्र हुई। और इनकी कब्र आज भी बरेली शरीफ में बाकरगंज महल्ला हुसैन बाग बरेली शरीफ में इनकी मजार मौजूद है। और फिर यही नहीं, इनकी नस्ल के अभी इनके पर पोते भी बरेली शरीफ में मौजूद हैं। और गुलाम अहमद कादियानी का तो आता पता ही नहीं इसके खानदान का। और ये आला हजरत के बहुत बड़े उस्ताद नहीं थे, इब्तिदाई किताबें पढ़ाई थी इन्होंने, इब्तिदाई किताबें। और उसके बाद ये हुआ कि जब आला हजरत का उरूज इल्म का हुआ तो एक वक्त ये आया कि अपने उस्तादों को भी इल्म में आपने पीछे छोड़ दिया। तो एक मसले में इन देवबंदी वहाबियों से इनका मनाजरा छिड़ गया, गुलाम कादर बेग का, आलत के उस्ताद का। और मनाजरा इस उन्वान पर था कि रसूलुल्लाह तमाम नबियों से अफजल है, ये सिर्फ आप कुरान से साबित कीजिए। तो अब कुरान की 2-4 आयतें ही उनको पता थी, उससे ज्यादा उनके पास नहीं था इतना इल्म के गहराई में जाए। तो उन्होंने क्या किया पता है, आला हजरत की बारगाह में इस्तिफादा किया, आलत की बारगाह में अरीजा लिखते हुजूर। अब वो खत जो लिखा है वो पढ़ेंगे ना आप तो आप हैरान रह जाएंगे कि उस्ताद कितना शागिर्द के सामने आजीजी कर रहा है। उसमें कहते हैं कि आप हमारे शागिर्द जरूर हैं, मगर अल्लाह ने आपको अपने हबीब के सदके में वो इल्म दिया है कि आपके अलावा इस वक्त किसी पे नजर नहीं पड़ती कि जहां हम इस्तिफादा के लिए हाजिर। आप ही की जात हमारे लिए मर्जा खलाइक है, आप ही है कि जिससे हम उम्मीद लगाते हैं कि हमारी मुश्किलों में आप हल करेंगे। कहा ये बात छिड़ गई है, लिहाजा आप वो तमाम कुरान की आयतें और वो हदीसें लिख कर भेज दीजिए ताकि देवबंदियों का मुंह बंद किया जाए। आला हज़रत ने क्या किया, 2-4 तहरीर नहीं लिखी बल्कि पूरी किताब ही लिख दी। किताब का नाम है तजल्लीउल यकीन। ये देखिए मॉनिटर पे, तजल्लीउल यकीन बे अन्ना नबीना सय्यदुल मुरसलीन। ये गुलाम कादर बेग का इसमें सवाल और आला हज़रत का पूरा जवाब पूरी किताबी शक्ल के अंदर इसमें मौजूद है। और ये उनके पहले सफ़े पर उनके जिंदगी के कुछ हालात भी लिखे हुए हैं और उनका सवाल भी डाला हुआ है। तो बहरहाल गुलाम कादर बेग का ये नहीं है, लेकिन आप ताज्जुब करते जाएं, देखें कि आला हजरत को और अहले सुन्नत को बदनाम करने के लिए क्या क्या पापड़ बेले जाते हैं। बल्कि हाल तो ये है कि अब आलत की किताबों का जवाब जब नहीं बन पा रहा है ना, तब आला हजरत के हुलिये पर बेजा तबसरे हो, अब उस पर भी झूठ गढ़ा जा रहा है। आइए कस्साब आजम मेराज रब्बानी को आप इस ताल्लुक से सुन लें। जनाबे रेलवी जो थे आला हजरत जिनका तज़किरा आप सुन रहे हैं, ये निस्यान के भी ज्यादा मरीज थे, यानी कोई बात समझ में आ रही है आपके? मौलाना अहमद रज़ा बरेलवी निस्यान के मरीज थे, यानी भूलने की बीमारी थी उनको बोल रहा है। आइए सुन, देखिए, सुने फिर से सुने। जनाबे रेलवी जो थे आला हजरत जिनका तज़किरा आप सुन रहे हैं, ये निस्यान के भी ज्यादा मरीज थे, यानी कोई भी बात होती थी जब भूल जाया करते थे, उनकी याददाश्त कमजोर थी। एक दफा का वाकया है कि उन्होंने ऐनक कहीं ऊंची ऐनक, बाद लोगों की आदत हो जो ऐनक पहनते हैं चश्मे, वो अक्सर बेशतर काम करते करते कभी ऐनक उठा करके अपने पेशानी पे लगा लेते हैं या सर पे टिका लेते हैं। तो एक दफा काम करते करते उन्होंने माथे पर कहीं ऐनक रख ली और गुफ्तगू करने के बाद फिर वो तलाश करते फिर रहे कि ऐनक किधर गई, हमारा चश्मा किधर गया, उसको ढूंढ रहे हैं। किसी ने काफी देर परेशान हो जाने के बाद में, ढूंढने के बाद में अचानक जब उनका हाथ उनकी पेशानी पर लगा तो उनको पता चला कि ऐनक तो पेशानी ही पे रखी हुई है और मैं दूसरी जगह ढूंढ। ये एक वाकया बयान किया, ये हमारी किताबों में लिखा है, हम कबूल कर रहे हैं। मगर देखो क्या है, वो जली जली वाली बात है। एक वाकया मुझे याद आ रहा है कि एक बुजुर्ग थे बहुत बड़े,
पूरी दुनिया उनकी विलायत को मानती थी, नहीं मानती थी तो उनकी बीवी नहीं मानती थी। अब वो बुजुर्ग हमेशा कहते रहे, देख बाक मेरी इज्जत कर, मैं अल्लाह का वली हूँ, बुजुर्ग हूँ, सारी दुनिया मेरी इज्जत करती, तू इज्जत नहीं करती। कहती जाओ जी निखट्टू कह के, काय के वली है तुम। एक दिन वली साहब को गुस्सा आया, चलो आज दिखाई देते अपन कौन है। वली साहब उड़े और खूब हवा में उड़ने लगे, पूरे शहर गांव में चर्चा हो गया, अरे देखो वली उड़ रहे हैं, कोई बुजुर्ग उड़ रहे हैं, कोई बुजुर्ग है, बुजुर्ग है। अब सब मजमा लग गया, पूरा गांव का गांव देख रहा है कि कोई हवा में उड़ रहा है। खूब उड़े, इधर से उधर, इधर से उड़ा, उड़ उड़ा के जमीन पर आए। घर पहुंचे तो जैसी बीवी ने देखा, कहा आ गए निखट्टू कहीं के, एक आप वली बने फिरते। वो एक वली थे वो जो अभी उड़ते हुए जाए गए। कारे नेकबख वो मैं ही था। जाओ जी बड़े आए, काय के वली, दावे है आपके, वली तो वो थे जो अभी उड़ते हुए गए। का कसम खुदा की नेकबख्त वो मैं ही था। हाँ मैं बुलंदी पे उड़ रहा था, तुम मेरे चेहरे को देख ना सकी, लेकिन वो मैं ही था जो मैं उड़ रहा था। अब कसम खाई तो बीवी क्या कहती, अच्छा आप ही थे, तभी तो कहूं टेढ़े टेढ़े क्यों उड़ रहे थे। नाच ना आए तो आंगन टेढ़ा, मुहावरा है ना, वही हाल इनका है। वालिद की किताबों पे बस नहीं चल रहा था, वो निस्यान के मरीज थे, भूलने की बीमारी थी। तो इससे क्या हो गया, इससे आपका कुफ्र धुल गया, इससे आपका कुफ्र धुल गया। अब सुनिए, आदमी की तवज्जो जिस तरफ होती है, जिसमें उसको रग़बत होती है या जो उसकी पसंदीदा चीज होती है, उस तरफ वो ज्यादा तवज्जो देता है, दूसरी तरफ उसकी तवज्जो नहीं होती। उसको भूलने की बीमारी नहीं कहते। अभी मैं बहुत दलीलें दूंगा, एक मिसाल दे रहा हूं। जैसे मेरी दिलचस्पी पढ़ने पर, किताबों के मुताले पर ज्यादा है। मैं अपनी प्रैक्टिकल बात बता रहा हूं, मतलब ये मेरी रियलिटी है। हाल ये है, बड़ी बड़ी किताबों की इबारतें मुझे याद रहती है, कम से कम सफे नंबर याद ना हो तो ये तो याद रहता है यार ये चीज मैंने फुला किताब में पढ़ी है। वक्त आएगा तो मैं किताब ढूंढूंगा, निकालूंगा, ढूंढ के निकालूंगा। लेकिन हाल ये घर में हमारी वालदा बोलती है, अरे फारूक जाओ जरा वो इतने किलो चावल ला लो, गेहूं ला लो, ये ला लो। 10 आइटम बताए तो 2-4 आइटम तो मैं भूल ही जाता हूँ। तो हमारी वालदा बोलती है, तुझे इतनी बड़ी बड़ी मोटी मोटी किताबें याद रहती है, तुझे 2 किलो और 4 किलो के सामान याद नहीं रहते। तो उसकी वजह क्या है, दिलचस्पी उस तरफ नहीं है, पूरा ज़हन इसी तरफ रहता है। एक साइंसदान होता है, साइंटिस्ट होता है, वो अपने काम में इतना मशगूल होता है कि उसको ना पहनने का होश होता है, ना कपड़े का होश होता है। बल्कि बाद साइंसदानों के तो ये हाल थे, अगर आप तारीख पढ़ोगे तो कई कई साल तो नहाया नहीं उन्होंने। आपने फिथागोरस का नाम सुना है? फिथागोरस अर्थमेटिक का बहुत बड़ा स्कॉलर गुजरा है। एक फार्मूले की जुस्तजू में था ये, फिथागोरस के बारे में आता है, और उसको इंग्लिश में पैथागोरस कहते हैं, उर्दू में फिथागोरस कहते हैं। तो पैथागोरस जो था वो एक फार्मूला सोच रहा है और वो हल नहीं हो रहा, बड़ा परेशान। एक दिन वो नहा रहा था बाथरूम में और वो पूरा नंगा नहा रहा, नहाते नहाते वो फार्मूले का जवाब सूझ गया। तो इतना खुश हुआ कि नंगा ही बाहर निकला, मिल गया मुझे वो फार्मूला मिल गया, और सब लोग हंस रहे हैं, उसको होश ही नहीं कि मेरे कपड़े नहीं। तो इंसान की दिलचस्पी पे डिपेंड करता है। तो आला हज़रत की दिलचस्पी थी किताबों की तरफ, आला हज़रत की दिलचस्पी थी हदीसों की तरफ। तो एक बार ये हुआ कि आपने अपना चश्मा पेशानी पे रख दिया और चश्मा तलाश कर रहे हैं, चश्मा नहीं मिला। कुछ देर के बाद जब आपका हाथ माथे पे गया तो ख्याल आया कि अरे आइनक चश्मा तो मेरे माथे पर ही है। तो इससे उन्होंने दलील निकाल ली कि आला हज़रत भूलने की बीमारी के मरीज थे। अगर यही आपके नजदीक मरीज है तो मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं और इनको आईना दिखाना चाहता हूं। ये पता नहीं कैसे अहले हदीस बन गए, मुझे नहीं मालूम ये कैसे रेडीमेड बन गए। बताइए, इल्म हदीस में सबसे अफजल किताब कौन सी है? बुखारी शरीफ, और उसके बाद मुस्लिम शरीफ। चलो माशाल्लाह, आपको इतनी तो नॉलेज है। अब दूसरा सवाल, इल्म हदीस पर सबसे पहली बाज़ाब्ता किताब किसने लिखी? बताइए, इल्म हदीस पर सबसे पहली बाज़ाब्ता किताब किसने लिखी? ये नहीं मालूम। इमाम मालिक ने, जिसका नाम है मोता इमाम मालिक। मोता इमाम मालिक हदीस में सबसे पहली किताब है। उससे पहले किताबें लिखी नहीं जाती थी, सिर्फ हिफ्स की जाती थी। और उस जमाने में आलिम का मयार ये होता था कि जिसने मोता इमाम मालिक को हिफ्स कर लिया वो आलिम दीन है, वो मुहद्दिस है। इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह जब पढ़ने आए इमाम मालिक से तो बहुत छोटी उम्र थी। कहा आप मुझे अपनी शागिर्दी में कबूल कीजिए। इमाम मालिक ने कहा कि बच्चे हो अभी जाओ। तो इल्म हदीस क्या समझोगे? कहा मुझे आपकी पूरी मोता इमाम मालिक हिफ्स है। कहा अच्छा बताओ फुला बाप की हदीस। उन्होंने फट से सुना दी। फुला बाप की फुला हदीस सुनाओ, फट से सुना दी।
کہ واقعی بچے اللہ نے تجھے بڑا اچھا ذہن دیا ہے، آپ میری شاگردی میں قبول کر، شاگردی میں قبول کر۔ امام مالک کا انتقال کیسے ہوا آپ کو معلوم ہے؟ یہ اتنا بڑا محدث، جس کی کتاب جو یاد کرے وہ محدث کہلاتا تھا اس وقت، اس کا انتقال کیسے ہوا؟ حضرت امام مسلم کا انتقال کیسے ہوا؟ ان کا انتقال کیسے ہوا؟ تاریخ بغداد جلد نمبر 11 صفحہ 64 پر خطیب بغدادی رحمت اللہ علیہ، جو محدثین کے حالات پر کتاب ہے تاریخ بغداد کئی جلدوں میں، جلد 11 میں امام مسلم کے انتقال کا تذکرہ کرتے کہتے ہیں کہ ایک مجلس میں علم حدیث پر بحث چل رہی تھی، خوب بحث ہوئی، آخر میں امام مسلم نے کہا کہ اس کا جواب ایک حدیث میں ہے اور وہ حدیث میرے پاس ہے، اور میں نے کسی کاغذ پر اس کو لکھا ہے، اور اسی حدیث میں اس مسئلے کا جواب ہے، مجھے مہلت دو، کل انشاءاللہ وہ مسئلہ اور وہ حدیث میں آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ امام مسلم آئے اور حدیث کی کتابیں ڈھونڈ رہے ہیں، تلاش کر رہے ہیں، ورق گردانی کر رہے ہیں اور اس حدیث کو تلاش کر رہے ہیں۔ تبھی ایک شخص نے بہت ساری کھجوروں کا ایک ٹوکرا لا کے دیا آپ کو تحفے میں، حضرت امام مسلم کے پاس، کہا حضور یہ تحفہ قبول کیجیے۔ آپ اتنے مگن تھے ڈھونڈنے میں، اشارے سے کہا رکھ دیں، ادھر ٹوکرا رکھ دیا۔ آپ کتاب میں حدیث بھی ڈھونڈ رہے ہیں، کھجور بھی کھاتے جا رہے ہیں، کتاب بھی ڈھونڈ رہے ہیں، کھجور بھی کھاتے جا رہے ہیں، رات بھر آپ ڈھونڈتے رہے، رات بھر پورا ایک ٹوکری کھجور کھاتے رہے، اور وہ کئی کلو کھجور تھی، 1-2 کلو نہیں تھی، وہ بڑا ٹوکرا تھا، وہ آج کے اتنے سے ٹوکرے نہیں تھے، وہ اس زمانے کے ٹوکرے تھے، بڑا ٹوکرا تھا۔ وہ کھجور بے خیالی میں کھاتے رہے، پوری توجہ کس طرف ہے؟ حدیث کو تلاش کرنے میں، یہ ہوش ہی نہیں ہے کھجور کتنی کھا رہا ہوں۔ اور جب صبح فجر کا وقت قریب ہوا، ادھر حدیث ملی، خوش ہوئے، کتاب بند کی، اور جب ٹوکرے میں نظر گئی تو ایک دم ہیبت آئی، اتنی بڑے ٹوکرے کی کھجور میں کھا گیا، اسی ہیبت سے ہارٹ فیل ہوا، ہارٹ اٹیک ہوا اور وصال ہو گیا۔ یہ امام مالک کے وصال کا ہے، اور یہی حال حضرت امام مسلم کا تھا یہ، اور اسی انداز میں امام مالک کا وصال ہوا۔ حضرت امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک مسئلہ آیا، وہ بھی مسئلہ تلاش کر رہے تھے، اس وقت غلام نے لا کے کھجوریں رکھ دی، آپ کھجوریں کھاتے رہے، یہاں تک کہ نتیجہ یہ ہوا کہ پوری کھجوریں کھا گئے، اور جب صبح دیکھا آپ کو بھی ہیبت آئی، بلکہ بعض علماء کہتے ہیں کہ زیادہ کھجوریں کھانے کی وجہ سے حیضہ ہو گیا، اس میں آپ کا وصال ہوا۔ اب آپ سے میں پوچھنا چاہتا ہوں، امام مسلم وہ اتنے بڑے امام جن کو لاکھوں حدیثیں یاد تھی، کھجور یاد نہ رہی، تو مطلب وہ بھی نسیان کی بیماری کے مریض ہوں گے پھر؟ تو امام مسلم کو بھی بولو کہ نسیان کے مریض تھے، امام بخاری کو بھی کہو، اچھا چلو امام مالک کے مصنف امام مالک سے آپ مطمئن نہ ہو، امام مسلم سے نہ ہو، آئیے رسول اللہ کے بارے میں کیا کہوں گے۔ اب رسول کے بارے میں سنیں، مسلم شریف کی حدیث ہے، اور مسلم اور بخاری وہ کتاب جس کی ایک حدیث بھی ضعیف نہیں، یاد رکھیں ایک بھی حدیث ضعیف نہیں ہے مسلم کی۔ مسلم کی جلد نمبر 1 کتاب المساجد باب السہوی فی الصلاۃ، حدیث نمبر 1176، مسلم کی حدیث نمبر 1176، یہ روایت ہے، اس کے اندر کیا لکھا گیا پتہ ہے آپ کو؟ یہ بڑی طویل روایت ہے، میں اس کا آخری حصہ سناؤں گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عصر کی نماز پڑھائی اور دوسری رکعت میں سلام پھیر دیا۔ عصر کی کتنی رکعتیں ہوتی ہیں؟ 4، دوسری رکعت میں سلام پھیر دیا اور آپ بیٹھے ہیں دعا کرنے کے لیے۔ ایک صحابی کھڑے ہوئے، ان کا نام تھا ذوالیدین، اس لیے کہ ان کے ہاتھ بڑے لمبے لمبے تھے، عام لوگوں سے زیادہ لمبے ہاتھ تھے، تو سرکار نے ان کا نام رکھ دیا تھا ذوالیدین، 2 ہاتھوں والا، یعنی ڈبل ہاتھ والا۔ وہ کھڑے ہوئے بڑے ادب سے عرض کرتے، یا رسول اللہ کیا نماز میں کمی واقع ہو گئی ہے، تخفیف ہو گئی ہے کیا؟ اللہ نے عصر کی نماز میں کمی کر دیا ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں، عصر کی نماز تو 4 رکعت ہی ہے۔ کہا یا رسول اللہ آپ نے 2 ہی تو پڑھائی ہے۔ کیا کہا؟ اللہ کے نبی آپ نے 2 پڑھائی ہے، دوسری رکعت میں سلام پھیر دیا۔ حدیث مسلم کی ہے، اور پورا باب ہے، اس میں 6-7 حدیث امام مسلم نے لکھی، اور میں حدیث کا جو متن پڑھ رہا ہوں وہ حدیث نمبر 1176۔ تو اللہ کے نبی کہتے کہ نہیں نماز تو اتنی ہے۔ عرض کیا یا رسول اللہ آپ نے کم پڑھائی ہے، دوسری رکعت میں سلام پھیر دیا۔ آپ صحابہ سے مخاطب کہا ذوالیدین کیا کہتا ہے، صحیح کہتا ہے؟ لوگوں نے کہا ہاں اللہ کے نبی۔ کہا پھر تم نے کیوں نہیں کہا؟ کہا یا رسول اللہ ہم نے خیال کیا کہ شاید اللہ نے آپ کے ذریعے ہم پر نماز میں کمی کر دی ہے، آپ تو نبی ہے، آپ سے کہاں بھول چوک ہو سکتی ہے؟ تو اللہ کے نبی نے کیا فرمایا، سنیں الفاظ حدیث کے۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
اللہ کے نبی نے کہا انما انا بشر مثلکم، اے لوگوں بے شک میں بھی تمہاری ہی طرح ایک انسان، ایک بشر ہوں، انسا کما تنسونا، میں بھی ایسے ہی بھول جاتا ہوں جیسے تم بھول جایا کرتے ہو، میں بھی بعض اوقات بھول جاتا ہوں جیسے تم بھول جاتے ہو، فائزہ نسیتو فذکرونی، اور جب میں تم دیکھو کہ میں کچھ بھول گیا ہوں تو تم مجھے یاد دلا دیا۔ کوئی مائکا لال ہے جو کہ اس حدیث کی روشنی میں رسول اللہ بھی بھولنے کی بیماری میں تھے؟ ہے کوئی مائکا لال؟ اور اگر مسلم سے اعتبار نہ ہونا اعتماد تو سن لو یہ حدیث اور کہاں کہا آئی ہے۔ امام ابو داؤد نے بھی لکھا اس حدیث کو، امام ابو داؤد نے حدیث نمبر 1020 پر لکھا، امام نسائی نے حدیث نمبر 1242 پر لکھا، امام ابن ماجہ نے اس کو لکھا، امام دارمی نے لکھا، مسند احمد میں امام احمد ابن حنبل نے لکھا، امام ابن خزیمہ نے صحیح میں لکھا، امام ابو یعلا نے المسند میں لکھا، امام حاکم نے المستدرک میں لکھا، امام بہقی نے شعب الایمان میں لکھا، اور ان سب سے مطمئن نہ ہو تو سنو، بخاری میں امام بخاری نے بھی حدیث نمبر 392 پہ لکھا، امام بخاری نے بھی لکھا۔ کوئی مائکا لال ہے جو کہے کہ نہیں رسول اللہ بھی بھولنے کی بیماری میں تھے؟ کہا اب وجہ کیا تھی؟ کیا معاذ اللہ رسول اللہ بھول جاتے تھے؟ نہیں، رسول نے کہا میں بھی بھول جاؤں۔ اس کا جواب امام قاضی عیاض کتاب الشفا میں دیتے ہیں، فرماتے اللہ کے رسول کی حدیث ہے لوگوں میں بھولتا نہیں ہوں۔ کیوں نہیں بھولتا ہوں؟ میں نہیں بھولتا، سنیے، میں نہیں بھولتا، مگر اللہ کی جانب سے مجھے بعض وقت بھلا دیا جاتا ہے تاکہ وہ میرا وہ عمل تمہارے لیے سنت ہو جائے۔ اب سنت کیا بنا؟ امام مسلم نے اس حدیث کو کہاں لایا؟ اب آگے حدیث کے الفاظ ہے کہ نبی نے کہا کہ جب تم میں سے کوئی بھول جائے تو سجدے سہو کر لیا کرے، تو سجدے سہو کا حکم ملا، سجدے سہو سنت بنا دی گئی ہے، بتایا گیا کہ بھولو تو تمہیں سجدے سہو کرنا چاہیے۔ تو رسول اللہ کہتے ہیں میں بھولتا، میں نہیں بھولتا ہوں، اللہ کی جانب سے بھلا دیا جاتا ہوں تاکہ تمہارے لئے سنت ہو جائے، ورنہ میرا حال کیا ہے؟ پارہ نمبر 27 سورہ نجم آیت 1 سے 4، وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ، قرآن کہتا ہے، اللہ فرماتا ہے اس چمکتے ستارے محمد کی قسم، اس روشن ستارے محمد کی قسم، جب یہ معراج سے اترا، جب یہ معراج سے زمین کی طرف تشریف لایا، مَا دَلَّ صَاحِبِكُمْ وَمَا غَوَىٰ، تمہارے یہ صاحب، ہمارا یہ رسول، ہمارا محبوب نہ کبھی گمراہ ہوا، نہ گمراہیوں میں کبھی بھٹکا، نہ بے راہ چلا، وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ، ہمارا حبیب اپنی مرضی سے کبھی کچھ کرتا ہی نہیں ہے، ہمارا رسول اپنی مرضی سے کچھ کہتا نہیں ہے، کچھ کرتا نہیں ہے، اِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، اس وقت تک جب تک ہم اس پر وحی نہ کر دیں۔ تو محبوب اب اس آیت کی روشنی میں محبوب دوسری رکعت میں ہی سلام پھیر دو، یہ بھی وحی تھی، نبی بھولے نہیں تھے، ظاہراً بھولے نہیں تھے، باطناً بھولے نہیں تھے، حکم خدا بندی تھا نبی دوسری رکعت میں سلام پھیر دو تاکہ سنت بن جائے اور تمہاری امتیوں کو سلیقہ مل جائے کہ بھول تو تم بھی سکتے ہو، جب تم بھول جاؤ تو کیا کرو؟ سجدہ سہو کر لیا گیا۔ اور نبی کی شان تو یہ ہے کہ میں بھولتا نہیں ہوں، لیکن اس حدیث کی روشنی میں کوئی کہہ سکتا ہے کہ بھئی نبی بھی بھولنے کی بیماری میں تو میں کہتا ہوں احمد رضا بھی بھولتا نہیں تھا، اسے تو اتنا یاد تھا، تمہارے باپ دادا کے سجدے بھی یاد تھے، حدیثیں بھی یاد تھی، اور کتنی یاد تھی جھلک دکھا رہا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کتنے صحابہ تھے آپ کو معلوم ہے؟ کتنے صحابہ تھے؟ چلیے تمام دیوبندی جماعت کو میں چیلنج کر رہا ہوں، تمہارے حکیم الامت کی کوئی کتاب لاؤ، تمہارے حجت الاسلام کی کوئی کتاب لاؤ، تمہارے قاسم العلوم کی کوئی کتاب لاؤ، اور اس میں مجھے صحابہ کے نام بتاؤ۔ اعلیٰ سے پوچھا گیا رسول اللہ کے کتنے صحابہ ہیں؟ آپ فرماتے ہیں رسول اللہ کے صحابہ تو اللہ ہی اور اس کے رسول بہتر جانتے، مگر حجت الوداع میں جب آخری حج سرکار نے فرمایا 1,24,000 صحابہ تھے، فقیر 7,000 صحابہ کے نام، ان کے باپ کے نام، ان کے قبیلوں کے نام، ان کے حالات سے واقف ہے۔ کتنے صحابہ سے؟ 7,000، اور تمہارا ملا 700 صحابہ کے نام بتا دے تو میں جان جاؤں۔ یہ یادداشت تھی اعلیٰ حضرت کی، الدولۃ المکیہ جو لکھی ہے نا ان کے رد میں 6 گھنٹے میں بغیر کسی کتاب کے، صرف یادداشت کی بنا پر۔ تو اعلیٰ حضرت بھولنے کی بیماری کے مریض نہیں تھے جناب، مسئلہ یہ تھا کہ آپ کی توجہ یہ آئینے وائنے کنگا یہ اس طرف نہیں رہتی تھی،
بلکہ ان کا حال کیا تھا پتہ ہے؟ میں ایک واقعہ سنا دیتا ہوں آپ کو، لیکن اس سے پہلے وہ واقعہ میں آگے بتا دوں. ایک اور الزام انہوں نے لگایا، وہ بھی سن لے. اب بھولنے سے کام نہیں چلا تو کہا اعلیٰ حضرت کا رنگ کالا تھا. اب یہاں بھی جھوٹ سنیے. یہ بریلویت ظہیر الحسن صاحب لکھتے ہیں، صفحہ نمبر 28 اس کتاب میں لکھتے ہیں، احمد رضا کا رنگ نہایت سیاہ تھا، یعنی کالا تھا. ان کے مخالفین انہیں اکثر چہرے کی سیاہی کا تانا دیا کرتے تھے. ان کے خلاف لکھی جانے والی کتاب کا نام ہی الطین اللازب علی الاسود القاذب، یعنی کالے جھوٹے کے چہرے پر چپک جانے والی مٹی رکھا گیا. اور اسی کتاب کے حاشیے پہ لکھتا ہے وہ، آج بھی احمد رضا صاحب کی ساری اولاد کا رنگ سیاہ ہے. میں کہتا ہوں اظہری میں کو دیکھا نہیں ہے اس نے، تاج الشریعہ کو دیکھا نہیں ہے اس نے، اور اس لیے نہیں دیکھا کہ دیکھا ہوں گا اصل میں، لیکن ہوا کیا ہوگا، ان کے چہرے کی روشنی نے اس کو اندھا کر دیا ہوگا، تو اس کو کچھ نظر ہی نہیں آیا ہوگا. اور امام تو کہہ چکا، ابے تمہیں تو رسول کا جلوہ نظر نہیں آتا تو میری اولادوں کو کیا نظر آئیں گا. آنکھ والے تیری جوبن کا تماشا دیکھے، دیدہ کور کو کیا نظر آئے کیا دیکھے. تو جھوٹے کو آج بھی ان کی اولادوں کا رنگ سیاہ ہے. جائیے آج بھی ان کی اولادوں میں کون کون ہیں، جتنے ہیں دیکھ لے بریلی میں، سب رنگ کے گورے. مولانا قمر رضا کو میں نے دیکھا، جو تاج الشریعہ کے چھوٹے بھائی تھے، 2 کاپی تاج الشریعہ تھی، 2 کاپی. آج بھی آپ شبانی میاں کو دیکھ لے، منانی میاں کو دیکھ لے، سب رنگ کے گورے. چہرے بتاتے ہیں نسلی خاندانی پٹھان ہے، سرخی بتاتی ہے کہ جلال ظاہر بھی ہے اور باہر بھی ہے، اندر بھی اور باہر بھی ہے، سب گورے. اچھا چلو بالفرض کالے بھی تھے اعلیٰ حضرت، تو اس سے تمہارے باپ دادوں کا کفر کا حکم ہٹ جائے گا. دیکھیں اپنے اباؤں کو بچانے کے لیے عجیب عجیب حرکت. کیا اس سے کیا ہونے والا؟ کیا بلال کالے نہیں تھے؟ مگر بلال تو اعلیٰ حضرت کے بھی آقا ہے. ارے غوث اعظم کے آقا ہے بلال. غوث اعظم نے خود کہا ہے کہ کوئی صحابی، کوئی کتنا ہی بڑا ولی ہو، کسی صحابی کے درجے کے برابر نہیں پہنچ سکتا. حضرت اسود کالے تھے. اب آئیے وہی بات جو بریلویت کا مصدق کہتا ہے، یہ ہو بہو آج کی ملا اور ان کی ذریت بھی کہتی ہے. اب معراج ربانی کو سنیں کیا کہتا ہے. اور ان کا رنگ نہایت ہی سیاہ تھا، کالا تھا. ان کے مخالفین اکثر ان کے چہروں کی سیاہی کا تانا دیا کرتے تھے، اور ان کے خلاف لکھی جانے والی ایک کتاب کا نام ہی انہی کے اس پر ہے کہ الطین اللازب علی الاسود الکاذب، یعنی کالے جھوٹے کے چہرے پر چپک جانے والی مٹی. اور اس کتاب کو لکھنے والے جناب مرتضی حسن دیوبندی ہیں، حنفی ہیں. انہوں نے ان کے خلاف یہ کتاب لکھی ہے. بہرحال ہمیں اس سے غرض نہیں کی ان کا رنگ کیا تھا، ان کا وہ کیا تھا. المہم ایک معرفت کے لیے، جانکاری کے لیے ان کی شخصیت کے بارے میں نے ایک خاکہ آپ کی خدمت میں رکھا ہے. ان کا جسم نہایت ہی کمزور تھا، اور گردے کی بیماریوں میں اکثر وہ گردے کی بیماریاں ان کو اکثر و بیشتر تھیں، اور دوسری کمزور کرنے والی بیماریاں بھی ان میں بھی وہ ملوث تھے. کمر کی درد کا ان کو شکار، ہمیشہ کمر کی درد کی شکایت رہتی تھی. سر میں درد اور بخار کی شکایت بھی عام طور پر ان کو ہمیشہ رہا کرتی تھی. ان کی دائیں آنکھ میں تھوڑا سا نقص تھا. ان کی جو دائیں آنکھ تھی تھوڑا سا اس کے اندر کیا تھا، نقص تھا. اس میں تکلیف رہتی تھی، اور وہ برابر اس کے اندر پانی اتر آنے کی وجہ سے ان کی یہ آنکھ بے نور ہو گئی تھی. یعنی اس کے اندر داہنی آنکھ کی روشنی کیا ہو گئی تھی، ختم ہو گئی تھی. اور ایک طویل مدت تک اس کا علاج کراتے رہے، مگر وہ آنکھ ٹھیک نہیں ہو سکی. اور ایک مرتبہ ان کے سامنے کھانا رکھا گیا. انہوں نے سالن کھا لیا، مگر چپاتیوں کو ہاتھ بھی نہیں لگایا. تو ان کی بیوی نے کہا کہ یہ کیا بات ہوئی کہ آپ نے خالی سالن شوربے کھا لیے اور آپ نے چپاتی کو چھوا تک نہیں. تو انہوں نے جواب دیا کہ چپاتی ہے کہ گھر مجھے تو نظر ہی نہیں آ رہی، مجھے تو نظر ہی نہیں آئی، حالانکہ وہ سالن کے ساتھ ہی چپاتی رکھی ہوئی تھی. آئیے ایک الزام پہ تبصرہ کریں. کہتا ہے کہ ان کا رنگ بہت ہی کالا تھا. دلیل کیا دلیل لائیے؟ یعنی کسی نے کہا کہ صاحب رام جو تھے نا وہ بہت بڑے بھگوان تھے. دلیل رامائن میں آئے گی، مسلمان مان لیں گا.
مانے گا؟ ارے بھائی ہم وہ کتاب ہی نہیں مانتے. اعلیٰ حضرت کالے تھے. دلیل کیا ہے؟ ایک دیوبندی مولانا مرتضی حسن دیوبندی نے کتاب لکھی اعلیٰ کے رد میں. مرتضی حسن دیوبندی جو اشرف علی تھانوی کا شاگرد تھا, اس نے کتاب لکھی التین اللازب علی الاسود القاذب, جھوٹے کالے کے چہرے پر چپک جانے والی مٹی. اس نے اعلیٰ کو اس میں لفظ کالا استعمال کیا, کالے جھوٹے پر چپک جانے والی مٹی. نے کہا رنگ کالا تھا. حالانکہ اعلیٰ حضرت کا رنگ بہت سرخ تھا, لال تھا بالکل ٹماٹر کی طرح. تو یہ دلیل ہے ان کی کہ دیوبندی نے لکھی. اچھا چلو اگر یہی دلیل ہے آپ کی تو میں بھی ایک دلیل دے دیتا ہوں. معراج ربانی صاحب اس دلیل کی بنا پر آپ یہ تقریر میں ذرا بول کے بتا دو. خلیل احمد امبیٹھی کی کتاب ہے براہین القاطیہ. خلیل احمد امبیٹھی نے اس میں لکھا کہ رسول کا جنم دن منانا, سرکار کا ولاد النبی منانا کنہیا کے جنم دن منانے کی طرح ہے. اس نے کہا کنہیا کے جنم دن منانے کی طرح ہے. اعلیٰ نے اس کے رد میں کتاب لکھی. کتاب کا نام کیا رکھا پتا ہے؟ الکلمات الملہیہ لغلمات الکنہیا, کنہیا کے لونڈوں کو کوڑوں کی سزا. تو اب کنہیا کا لونڈا کس کو بولا؟ خلیل احمد امبیٹھی کو. تو کل معراج ربانی کھڑے ہوں گے کہیں گے وہ کنہیا کی اولادوں میں سے تھے, کرشن کی اولادوں میں. دلیل اعلیٰ حضرت نے کہا. یہ بیوقوفی ہے. اصل میں اس زمانے میں کتابوں کے نام اسی طرح رکھے جاتے تھے ایک دوسرے کو چڑھانے کے لیے. جیسے اعلیٰ حضرت نے کتاب کا نام رکھا, اشرف علی تھانوی کے ایک مرید نے کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ اشرف علی رسول اللہ, رسالہ الامداد. یہ کتاب موجود ہے میرے پاس. اعلیٰ حضرت نے اس پہ حکم لگایا. تھانوی نے کہا نہیں یہ کلمہ پڑھنا جائز ہے, کہ پڑھ سکتے ہو, کوئی حکم نہیں. اعلیٰ حضرت نے تھانوی پر حکم لگایا کہ جو اپنا کلمہ پڑھا ہے وہ کافر ہے. کتاب کا نام رکھا الجبل الثانوی علی کلیۃ التھانوی. تھانوی کے منہ پر بہت بڑا پہاڑ. یہ اس وقت نام ایسے رکھے جاتے تھے. تو اب یہ نام کتاب کے جو رد میں آئے اس سے انہوں نے اخذ کر لیا کہ اعلیٰ حضرت کالے تھے. چلیے بالفرض میں کہتا ہوں اعلیٰ حضرت کالے بھی تھے تو اس سے ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا. ارے تاج الاولیاء بھی کالے تھے. تاج الاولیاء اوریجنل کالے تھے. ناگپور کے شہنشاہ ہفتے اقلیم کالے تھے. مگر کیا پیاری بات بولے, حیدرآباد کا ایک شخص آتا ہے, دل میں خیال ہے کہ بھئی بزرگ ہیں بڑے گورے گورے ہوں گے. عام طور پہ ہمارا خیال یہ ہے کہ بزرگ بہت گورے ہوتے ہیں. اب ضروری تھوڑی ہے کہ ہر بزرگ گورے ہو. حبش میں بھی بڑے بڑے اولیاء ہوئے ہیں کالے ہوئے. بھئی ولایت کا تعلق چہرے کے رنگ سے تھوڑی ہے, اللہ کی بارگاہ میں مقبولیت سے ہے. اب وہ آئے سوچ کے, اب اعلیٰ جو ہے مدراسیون نسل تھے سرکار تاج الاولیاء, رنگ سیاہ تھا کالا تھا. اب وہ تصور لے کر آ رہا ہے حیدرآباد سے, بڑے گورے گورے ہوں گے, بڑا نورانی چہرہ ہوں گا. تو نور تو بہت تھا مگر رنگ تو سیاہ تھا. آیا جیسی دیکھا تو ایک دم دل میں خیال آیا یا اللہ اتنے بڑے پائے کے بزرگ, اتنا چرچا اور رنگ اتنا سیاہ. تو ولی تو دل کے حال جان لیتا ہے, مسکرا کے فرماتے ہو جی بابو. ان کی ڈائلیکٹ تھی بولنے کا, ہو جی بابو, ہو جی بابو, ہو جی بابو ہم آئے ہیں چہرے پہ کعبے کا غلاف ڈال کر. ہو جی بابو ہم آئے ہیں چہرے پہ کعبے کا غلاف ڈال کر, لیکن دل میں نور محمدی رکھتے ہیں. تو دل کو دیکھ بھائی, چہرے کی سیاہی کو مت دیکھ. تو بہرحال اس سے کوئی فرق پڑتا نہیں. میں ایک واقعہ سنا دیتا ہوں, آپ سنیں کہ کالے بھی کیسے ہوتے ہیں. حضرت بلال کے بارے میں آپ نے سنا ہے نا, کالے تھے. ایک صحابی کا نام سنا ہے جو اتنے کالے تھے کہ بلال کی سیاہی بھی ان کے چہرے کے سامنے پھیکی تھی. ان کا نام تھا حضرت اسود. نام کچھ اور تھا, عبداللہ نام تھا, مگر رسول اللہ اور صحابہ ان کو اسود کہتے تھے. اسود کے معنی ہوتے کالا, بہت کالے, بلال سے بھی زیادہ کالے. اندھیرے میں کھڑے ہو جائے تو نظر بھی نہ آئے, اتنے کالے. جوان صحابی تھے, مسجد نبوی میں بیٹھے ہیں, رو رہے ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے دوپہر کا وقت. اس وقت گرمی کی تپش ہوتی تھی تو مسجد میں عموماً کوئی آتا نہیں تھا, گھر میں آرام کرتے تھے لوگ. یہ تنہا بیٹھے ہیں اور سر رکھ کے رو رہے ہیں. سرکار گئے, کہا اسود کس چیز نے تجھے رلا دیا ہے؟ اللہ کے نبی آپ سے کچھ چھپا نہیں ہے سرکار. کہا اسود اپنی زبان سے کہو کیا بات ہے, کیوں رو رہے ہو؟ یا رسول اللہ میرے دل میں خیال آیا, میں جوان ہوں, مرد ہوں, خواہشات میرے دل میں بھی ہے, جذبات میرے بھی ہے, مگر مجھ کالے کلوٹے سے کون لڑکی شادی کرے گی؟ سرکار کون ہے جو مجھ سے نکاح کرے؟ بس مجھے خیال ہے کہ میرا تو نکاح نہیں ہونا, بس زندگی میری کوارے پن میں ہی گزر جائے گی. سرکار نے فرمایا جاؤ کسی لکھنے والے کو بلا لاؤ جو لکھ لے. وہ گئے, حضرت علی کا گھر سب سے قریب تھا, حضرت علی کو بلا لائے. کہا چلیے رسول اللہ کچھ لکھوانا چاہتے ہیں. مولا کائنات ہے, کاغذ ہے, قلم ہے, کالی لکھو شہنشاہ حبش کے نام, محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے شہنشاہ حبش کے نام.
اے شہنشاہ ہبش جو سب سے خوبصورت تیری جو شہزادی ہے محمد اور اللہ کے رسول نے اس کا نکاح اسود کے ساتھ کر دیا، جاؤ اسود یہ خط لو شہنشاہ حبش کو دینا۔ اسود بڑے خوش ہو گئے، تیزی کے ساتھ سفر کرتے ہوئے گھوڑے پر چاہتے ہیں، شہنشاہ حبش کے دربار پہنچے۔ حبش کا شہنشاہ بادشاہ اسلام قبول کر چکا تھا، مسلمان تھا۔ کہا اسود کیسے آنا ہوا؟ کہا یار اللہ کے رسول کا قاصد ہوں، کچھ پیغام لایا ہوں سرکار۔ کہا دو۔ اب جیسی پیغام پڑا تو چہرے کا رنگ اڑ گیا، میری شہزادی میری صاحبزادی اتنی خوبصورت، بڑے بڑے بادشاہوں کے پیغامات ہیں، اور میں بھی غور کر رہا ہوں کہ کس بادشاہ کس شہنشاہ کے نکاح میں دوں، اور رسول اللہ نے اتنے کالے کے لیے میری بیٹی کو چن لیا۔ دل میں خیال آیا، اب سوچ رہے کیا کیا جائے۔ انکار کروں تو ڈر ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے بارے میں قرآن کی آیت میں اتر جائے، اور اگر میں اسود کے ساتھ نکاح کرتا ہوں اپنی بیٹی کا تو حال یہ ہے کہ اپنی بیٹی پر گویا ایک طرح کا ظلم کرنا ہے۔ بڑے پریشان، وزیر کو بڑھا دیا، وزیر شاطر تھا، وزیر نے کہا حضور ایسا کیجئے کچھ مہلت لے لیجئے تاکہ غور و فکر کیا جائے۔ کہا اسود آپ قیام کیجئے، کھانا وغیرہ کھائیے، سفر کیا آپ تھکے آئے ہیں، آرام کر لیجئے، کل انشاءاللہ بات ہوگی۔ رات بھر بادشاہ غور کرتا رہا، رات بھر سوچتا رہا، آخر اس نتیجے پہ پہنچا کہ رسول اللہ کی بارگاہ میں جا کے معافی مانگ لوں گا، اور سرکار تو رحمت للعالمین نے معاف کر دیں گے۔ عرض کروں گا یا رسول اللہ اگر میری حکومت لینا ہے تو قبول کر لیجیے، اسود کو اگر آپ کہیں تو تخت چھوڑ دو اور اسود کو اپنے تخت پر بٹھا دو، مگر بیٹی کا معاملہ میرے اختیار کے باہر ہے، میں اپنی اولاد کے ساتھ یہ ظلم نہیں کر سکتا کہ کالے غلام حبش کے رہنے والے ایسے اسود کے ہاتھ اپنی بیٹی دے دی۔ دل میں خیال کیا، صبح دربار میں جب اسود آتے تو کہتے اسود دیکھو اگر میرا معاملہ ہوتا میرے ہاتھ میں ہوتا تو میں کر دیتا، مگر یہ بیٹی کے ساتھ حق تلفی ہے، میرے بیٹی کے بھی کچھ خواہشات ہے، اس کے بھی کچھ جذبات ہے، کچھ اس کے بھی اپنے خواب ہے، میں اپنی بیٹی کی خوشیوں کا گلا نہیں گھونٹ سکتا، میں آپ سے معذرت چاہتا ہوں اور رسول اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو کے میں حضور سے بھی معافی مانگ لوں گا۔ اسود مایوس ہو گئے، اب خوشی کا یہ حال تھا کہ رسول نے کہا، امید نہیں تھی کہ شہنشاہ حبش رسول کی بات کو ٹھکرا دیں گا، مگر یہاں تو معاملہ الٹا ہو گیا، بڑے غمگین ہوئے۔ بہرحال خط لیا، گھوڑے پہ بیٹھے اور افسوس کے عالم میں مدینے کی طرف جا رہے ہیں۔ کچھ دور پہنچے تو پیچھے کچھ گھوڑ سوار دوڑتے ہوئے نظر آتے ہیں، گرد و غبار اٹھتا ہے پیچھے کی طرف، پلٹ کر دیکھا تو کچھ گھوڑ سوار آ رہے ہیں، دیکھا شاید بادشاہ کے سپاہی ہوں گے، پتہ نہیں کیوں آ رہے ہیں، گھوڑا روک دیا، سپاہی آئے، سب کے چہروں پہ نقاب تھا، ایک گھوڑ سوار آگے بڑھتا، اس کے بھی چہرے پہ نقاب ہے، کہتا ہے کہ اسود غمزدہ مت ہوئیے، جائیے اور شادی کی خوب تیاریاں کیجیے۔ کہا تم کون ہو جو کہہ رہے ہو کہ شادی کی تیاری کروں؟ شہنشاہ حبش نے تو انکار کر دیا۔ کہا آپ بے فکر رہیے، جائیے، شہنشاہ حبش کا عنقریب پیغام آئے گا کہ میں تیار ہوں، آپ تیاری کیجیے۔ کہا سپاہی اے نوجوان کون ہو تم؟ اے اجنبی کون ہو جو اپنے چہرے پہ نقاب ڈالے ہوئے؟ بتائیے آپ کس امید پر اور کس گارنٹی پہ کہہ رہے ہیں، اور آپ کو کیا حق ہے کہ آپ یہ فیصلہ سنائیں؟ کہا فیصلہ تو مجھے ہی کرنے کا حق ہے، کہ اللہ کے رسول نے یہ نہ فرمایا کہ لڑکی بالغ ہو جائے تو وہ اپنا پسند کا شوہر تلاش کر سکتی ہے؟ یہ اختیار تو مجھے شریعت نے دیا ہے۔ کہا آپ کون؟ کہا میں ہی شہنشاہ حبش کی بیٹی ہوں۔ کہا آپ نے فیصلہ کیسے کیا؟ کہا سنو، کنیزوں کے ذریعے مجھے پتا چلا کہ یہ معاملہ ہوا، اور مجھے یہ بھی معلوم ہوا کہ میرے والد نے میری محبت میں انکار کر دیا ہے، مگر رسول کے فرمان کے مقابلے میں کوئی محبت کا کی گنجائش نہیں ہے۔ نبی کا حکم پتھر کی لکیر ہے، اگر نبی نے بطور دلہا آپ کو میرے لیے پسند کیا ہے تو یقیناً اللہ رسول اس پر راضی ہے، تو میرے لیے یہی سب سے بہتر ہوگا، میں راضی ہوں، جائیے آپ نکاح کی تیاری کیجیے۔ اسود مدینے میں آئے، پورے حالات رسول اللہ کو بتایا۔ سرکار نے کہا اسود کچھ ہے؟ کہا یا رسول اللہ کھانے کے لیے تو کچھ بھی نہیں، فاقے ہے، گھر میں کٹیا ہے، کچھ بھی نہیں ہے وہاں۔ کہا اسود کچھ تو ہوں گا۔ عرض کرتے یا رسول اللہ ایک زیر بختر ہے جو جنگ میں سینے پہ پہنتا ہوں۔ کہا جاؤ اس کو فروخت کر دو، بیچ دو، ایک جوڑا اپنے لیے خریدو، ایک جوڑا اپنے دلہن کے لیے خریدو، اور ان قریب ہم شہنشاہ حبش کو پیغام بھی جائیں گے کہ کب اسود بارات لے کر آ جائے۔ اسود گئے، جانے کے بعد بازار میں بھی خرید ہی رہے، خرید و فروخت چل رہی ہے، زیر بختر بیچا،
کپڑے کی دکان پہ پہنچے, کپڑا خرید ہی رہے تھے کہ تبھی حضرت بلال کی آواز کان میں پہنچتی ہے, اے لوگوں جہاد کی طرف چلو, یا معاشرت المومنین الی الجہاد, اے نوجوانوں آؤ جہاد کی طرف آؤ, اللہ کی راہ میں آؤ. قریب گئے, کہا بلال یہ کیسا اعلان ہے؟ کہا دشمنان اسلام نے چاروں طرف سے حملہ کر دیا ہے. یہ غزوہ خندق کا واقعہ, مدینے کو چاروں طرف سے گھیر لیا ہے, اور اس وقت رسول اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں جہاد کا اعلان کروں. آپ فوراً گئے اس زیر بختر والے کے پاس, کہا بھائی جو میں نے زیر بختر بیچی تھی وہ واپس کر دے, یہ تیرے پیسے لے. کہا اسود کیا ہوا؟ کہا جہاد کا اعلان ہو گیا, نکاح اور شادی سے بہتر اور اس سے افضل تو جہاد ہے. نکاح تو ہوتے رہیں گے مگر جہاد کے موقع نہیں آتے. اس کو زیر بختر واپس لی, فوج میں شامل ہوئے, اور اس کے بعد رسول اللہ نے شاہ حبش کو خط لکھا ہے, شاہ حبش تم بھی مسلمانوں کی مدد کے لیے پہنچو. شاہ حبش بھی ایک ٹولی کے ساتھ, ایک فوج کے گروہ کے ساتھ مدینے میں آتا ہے. ایک جنگ کا ماحول برپا ہوا, جنگ ہوئی, اسود نے خوب جواب بازی اور مردانہ جو ہے انداز میں جنگ کی. آخر میں یہ ہوا کہ آپ شہید ہو گئے, شہادت واقع ہوئی. شہادت کے بعد رسول اللہ نے تمام صحابہ کے لاشوں کو جمع کیا, اس میں اسود کا بھی لاشا تھا. اللہ کے نبی نے اپنے دست مبارک سے خود قبر میں اتارا, اور قبر میں رکھنے کے بعد اسود کے چہرے پہ اپنا ہاتھ پھیرا, پھر آسمان کی طرف دیکھتے ہیں اور مسکراتے ہیں, پھر شاہ حبش کی طرف دیکھتے ہیں, پھر آسمان کی طرف دیکھتے ہیں, پھر مسکراتے ہیں, پھر شاہ حبش کی طرف دیکھتے ہیں. حبش کا شہنشاہ شرمندگی کے ساتھ سر جھکائے ہیں کہ میں نے انکار کر دیا تھا, شاید اسی وجہ سے رسول اللہ میری طرف اس طرح دیکھ رہے ہیں. عرض کرتا حضور میں معافی چاہتا ہوں کہ مجھ سے بڑا جرم ہوا. کہا حبش کے شہنشاہ سن, اسود کا مقام میرے صحابہ میں وہ ہے, قسم خدا کی 70,000 حوریں ہیں جو اسود سے پہلا نکاح کرنے کے لیے آپس میں جھگڑ رہی ہے. یہ اسود کا مقام ہے. تو یہاں رنگ نہیں دیکھے جاتے, لیکن ان کے پاس کچھ ہے ہی نہیں اب مٹیریل آل حضرت کے لیے. کتابیں تو ان کے پاس کچھ دکھتی نہیں ہے نکالنے کے. تو آل حضرت کا رنگ کالا تھا, تو کالا تھا تو اس سے کیا ہو گیا؟ اچھا جسم نہایت ہی کمزور تھا, بالکل کمزور تھا. ہم تسلیم کرتے اس لیے کہ وہ بہت کم کھاتے تھے, نجدیوں کے ذرا ٹھوس کے تھوڑی کھاتے رہتے تھے, مرغ مسلم تھوڑی توڑتے بیٹھ رہتے تھے. تمہاری طرح نجدیوں کے ریال نہیں ملتے تھے نا ان کو. ان کا تو یہ عالم تھا کہ چند ٹکڑوں میں راضی ہو جاتے تھے, اور کہتے تھے کہ تیرے ٹکڑوں پہ پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال, جھڑکیاں کھائے کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا. عادت کی غذا کیا تھی معلوم ہے آپ کو؟ علامہ ظفر الدین بہاری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ حیات اعلی حضرت میں فرماتے کہ سوجی کا ایک بسکٹ, سوجی ہوتی ہے نا, اس کا بسکٹ بنا دیا جاتا تھا, اور چوزا, مرغی کا جو چھوٹا بچہ ہوتا ہے, چوزے کا شوربہ, ایک پیالہ شوربہ, ایک بسکٹ شوربہ بچ جاتا, ایک پیالہ شوربہ 2 وقت استعمال کرتے, اور ایک بسکٹ کے اوپر دوسرا نہیں کھاتے تھے. سوتے کتنی دیر تھے اعلیٰ حضرت؟ صرف 3.5 گھنٹے. اتنی مصروفیات. تو آپ کا جسم کمزور تھا, اور اللہ کے رسول کی حدیث آپ کے پیش نظر تھی. سرکار نے فرمایا اللہ موٹوں کو پسند نہیں کرتا کہ عبادت میں سستی کرتا ہے. تو یہ نجد کی پیٹلیاں تمہیں کو مبارک ہو. ہمارا امام الحمدللہ کمزور تھا, اور کمزور تھا تو اللہ کے رسول کی یہ بھی حدیث ہے, سرکار نے فرمایا میری امت میں وہ بھی لوگ ہوں گے جو بظاہر کمزور ناتوا ہوں گے, ان کو اہمیت نہیں دی جائیں گی, مگر اللہ کی بارگاہ میں مقام وہ ہوگا کہ اللہ کے اوپر اعتماد کر کے کسی بات پر قسم کھا لے تو اللہ ان کی بات کو پورا فرمائے. دوسرا اس نے الزام لگایا گردے کی بیماری میں اکثر مبتلا تھے, اور کمر درد کی شکایت رہتی تھی. یہ ہے اعلیٰ کو گھٹنے کا بھی درد تھا, کمر درد بھی تھا, مگر اعلیٰ حضرت نے کبھی علاج نہیں کروایا. حکیم آتے مولانا حسین رضا میرے دادا پیر الحمدللہ, اعلیٰ حضرت کے بھتیجے, وہ حکیموں کو لاتے, دور دور سے بڑے بڑے حکیموں کو لاتے, حضور دکھا دیجئے یہ بڑے ماہر حکیم ہیں, دوا دیں گے, کچھ تیل دیں گے, آپ لگائیں درد دور ہو جائیں گا. آپ فرماتے میں اس کا علاج اس لیے نہیں کرتا, جانتے ہو حسنین میاں کیوں نہیں کرتا؟ یہ گھٹنوں کا درد, کمر کا درد, یہ امراض انبیاء کے ہیں, میں اللہ کا شکر کرتا ہوں کہ وہ مرض دیے جو نبیوں کو دیا جاتا ہے. یہ اعلیٰ حضرت کی محبت تھی. اور اگر تمہیں یقین نہ ہو تو حوالے دے دیتا ہوں, نادر القیوبی, کیا نام ہے ان کا مجھے یاد نہیں, درس نظامی میں بھی ہے وہ شاید کتاب, نوادر القیوبی, یہ امام القیوبی کی کتاب ہے. چلیے بات آ گئی تو آپ کو ایک نسخہ بھی دیتے جا رہا ہوں, آج کی تقریر میں کچھ تو لے جاؤ آپ.
لان تان تو چلتی رہتی ہے ان پہ. اس میں حدیث نقل کرتے اللہ کے نبی نے فرمایا موسیٰ علیہ السلام کی کمر میں درد ہونے لگا. اور آج یہ بہت سارا پرابلم ہے, وہ منکوں میں گیپ آ جاتا ہے, معلوم ہے نا, یہ بیماری عام ہو گئی ہے آج, کیونکہ عام طور پہ کرسیوں پہ جو خاص طور پہ بیٹھنے کا جو کام کرتے ہیں نا, ان کو زیادہ پرابلم ہوتی ہے. یا تو یہاں منکوں میں گیپ آ جائے گا گردن کے یا پیٹھ کے, اور اس کا علاج دنیا سائنس میں ابھی تک نہیں ہے. بس دوا کھائیے ٹھیک, دوا کھانا چھوڑا پھر درد ویسی, منکوں میں گیپ آ جاتا ہے. حضرت موسیٰ کے ساتھ وہی ہوا. اللہ کے نبی فرماتے جبریل آئے موسیٰ نے جبریل سے شکایت کی کہ میری کمر میں درد رہتا ہے. حضرت جبریل نے نسخہ بتایا, کہا کہ اللہ فرماتا ہے کہ موسیٰ آپ اس کا علاج کرنا چاہتے تو علاج یہ ہے کہ گیہوں لے. علاج بھی سن لیا, جن کو درد ہو یہ فائدہ اٹھائے اس سے. اور میں نے بہت لوگوں کو علاج بتایا, الحمدللہ سبھی کو تقریباً فائدہ ہوا, کیونکہ سنت اور حدیث سے ثابت ہے. کہا گیہوں لے اور گائے کا گوشت لے, دونوں کو برابر برابر مکس کر لے اور اس کا استعمال کرے. کرنا کیسے میں بتا دیتا ہوں. مثلاً 1 پاؤ گیہوں لیا آپ نے, گیہوں تو 1 پاؤ ہی گوشت لینا ہے, مگر گوشت کس کا ہونا چاہیے؟ ہاں وہ خالص میں نام نہیں لے رہا, آپ سمجھ لیں, دوسرا نہیں, خالص اسی کا ہونا. وہ بھی 1 پاؤ لے, دونوں برابر برابر وزن کے ہنڈی میں ڈال لے, اور مٹی کی ہنڈی ہو تو اور زیادہ بہتر ہے. اور اس کو ابالے, پانی ڈال کے اتنا ابالے کہ پورا مکس ہو جائے, کھچڑا بن جائے. وہ حلیم بولتے ہیں اپنا حیدرآباد والے, یعنی حلیم بن جائے. اس میں مسالہ نہیں ڈالنا ہے, کچھ مرچ وغیرہ نہیں. ہاں ذائقے کے لیے تھوڑا سا آپ نمک ڈال سکتے ہیں. اس کو روزانہ ناشتے میں لیجیے آپ, اور روزانہ استعمال کیجئے, انشاءاللہ مہینہ بھر میں آپ کو خود اس کا فائدہ نظر آئے گا. یہ اتنا سمپل علاج ہے. تو کہیں بتانے کا مقصد یہ ہے کہ کمر کا درد انبیاء کو بھی ہوتا تھا. اب انہوں نے کہا اعلیٰ حضرت بخار کے مرض میں مبتلا تھے. میں سمجھ نہیں پا رہا ہوں یہ بیماریاں بتا کے بتانا کیا چاہ رہا ہے. چلیے بخار بتا دوں کیا. حضرت صفیہ کو بخار ہوا, رسول اللہ کی پھوپھی, بخاری شریف کی حدیث ہے یہ. اللہ کے نبی اپنی پھوپھی کی عیادت کے لیے پہنچے, تو پھوپھی کہتی ہے یا رسول اللہ بہت تیز بخار ہے, اور اللہ بخار میں برکت نہ دے. بخار پہ آپ نے لان تان کیا. سرکار نے کہا بخار کو برا نہ کہو, کہ یہ تو بڑی اچھی چیز ہے, جب یہ کسی بندے پر آتی ہے تو اس کے عوض جہنم کا عذاب کم ہو جاتا ہے. فرمایا جہنم کی آگ سرد ہوتی ہے, اے پھوپھی بخار کو گالی نہ دیجیے. تو آپ نے کہا اللہ کے نبی اب میں کبھی بخار کو گالی نہ دوں گی. ایک صحابی آتے ہیں, کہتے ہیں یا رسول اللہ مجھے بخار ہے, دعا فرما دے کہ میرا بخار چلا جائے. آپ نے فرمایا اگر تو بخار کا فائدہ جانتا تو تمنا کرتا کہ زندگی بھر بخار رہے. تو کہا یا رسول اللہ اگر اتنے فائدے تو پھر دعا کیجئے کہ زندگی بھر بخار میں رہوں, مگر یہ کہ بخار سے کمزوری ہوتی ہے, کام نہیں کر پاتا ہوں. تو آپ ایسی دعا کیجئے بخار تو رہے لیکن کمزوری نہ رہے. نبی پاک نے دعا کی اللہ اسے ہمیشہ بخار میں رکھ مگر کمزوری نہ رہے. حالت یہ ہوا صحابہ کرام کہتے قسم خدا کی ہم ان کے قریب سے گزرتے تو ہم کو تپش ایسی محسوس ہوتی جیسے آگ کے قریب سے گزر رہے, مگر وہ اپنے کام برابر کرتے. تو بخار تو اچھی چیز ہے, یہ تو اللہ کے نبی نے کہا کہ سب اچھا مرض ہے. تو اعلیٰ حضرت کی بھی یہی تمنا رہی مجھے بخار ہی رہے. یہ تم بدبختوں کو یہ سب نہیں دیا گیا, کیونکہ تم کو جہنم میں شدید جلنا ہے, تو تمہارے عذاب میں کہاں سے کمی ہونے والی ہے. اور اس کے بعد دائیں آنکھ میں نقص تھا ان کے. اب اس پر میں مطالبہ کروں گا یہ کس کتاب میں لکھا ہے. الملفوظ میں یہ واقعہ صرف اتنا ہے کہ حالت کہتے ایک بار وضو کر رہا تھا, تو ایک مرائی جو ہوتی ہے دیکھنے کا جو نور ہوتا ہے اس میں ایک ہلکا سا مجھے دانہ نظر آیا. پھر حکیم کو بلایا, انہوں نے کہا پانی سے بچیے, اپنی آنکھ کو بچائیے. آپ فرماتے یہ تو مجھ سے کبھی نہ ہوگا کہ سنت ترک کروں, وضو نہ کروں. آپ فرماتے میں نے ترک نہ کیا اور اس پہ عمل کرتا رہا, اور اس لیے میں نے دل میں ارادہ کر لیا کہ میں نے ایسے مریضوں کو دیکھ کر وہ دعا پڑھ لی جو حدیث میں آئی ہے. اور اللہ کے رسول کی حدیث ہے کہ وہ دعا, ترمذی شریف میں حدیث ہے کہ جو بھی کسی مریض کو دیکھ کر یہ دعا پڑھ لے وہ مرض اس کو کبھی نہ ہوگا. وہ دعا کیا ہے؟ الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا. یہ وہ دعا ہے ترمذی شریف میں. تو سرکار عالم کہتے ہیں میں نے دعا بارہا آنکھوں کے نابینا اندھوں کو دیکھ کر پڑھ لی, الحمدللہ میری آنکھ کبھی نابینا نہ ہوں گی. اور پھر کبھی نابینا نہ ہوئی, آخر تک آپ دیکھتے رہے. حکیم نے کہا کہ باریک کتابیں نہ پڑھے, کہتے کہ مطالعہ مجھ سے چھوٹتا نہیں تھا, میں نے باریک کتابیں اس دن سے اور زیادہ پڑھنا شروع کر دیا. مگر جھوٹ کیا گڑا, ان کی ایک آنکھ بے نور تھی. اب دلیل کیا دی؟ دلیل یہ دی صاحب روٹی کھا رہے تھے, ایک مرتبہ سالن کھا گئے, روٹی رکھی ہوئی تھی, روٹی دکھی ہی نہیں. تو بیگم نے کہا حضور
روٹی پاس میں کہاں رکھی ہے؟ تو اس کا جواب تو میں پہلے بھی ایک دے چکا ہوں کہ مشغولیت کسی اور طرف تھی. تو نے تو روٹی کا ہی واقعہ دیکھا, ابے حالت کا وہ واقعہ دیکھ لیتا تو حالت کی اور تجھے فضیلت معلوم ہو جاتی. اب میں سناتا ہوں وہ واقعہ. اعلیٰ حضرت کی جو والدہ تھی وہ دیکھتی تھی کہ اعلیٰ حضرت کو کھانے پینے کا کوئی شعور ہی نہیں ہے, اپنی دھن میں بس کام 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 کام. تھانوی صاحب جیسا تھوڑی تھا کہ تھانوی صاحب تو کہتے ہیں افادات الیومیہ میں میری ساری عمر مفت خوری میں گزری ہے. پہلے باپ کی کمائی کھائی, پھر مریدوں کی کمائی کھائی, پہلے کچھ کاروبار کیا اور اب مریدوں کی کمائی پہ کھا رہا ہوں, اور انشاءاللہ سلسلہ مفت خوری کا یوں ہی چلتا رہے. تو ان کی طرح معاملہ نہیں تھا. دعوت میں گئے تھانوی صاحب, ساتھ میں ان کے ایک مرید بھی تھے. تھانوی صاحب کو چاول پسند ہے, اس نے روٹیاں بنا دی. کہا پھر چاول کہاں ہے؟ نہیں, اس نے چاول بنا دی, معاف کرنا الٹا بول گیا. روٹی, تھانوی صاحب روٹی کھاتے تھے, اس نے کہا روٹی کہاں ہے؟ کہا حضور روٹی تو نہیں بنائی. کہا پھر روٹی کھا, روٹی لے کر آ, الافادات الیومیہ میں ہے. اور یہ پورا حوالے کے ساتھ میری کیسٹ ہے, ہمارا مجدد تمہارا مجدد, اس میں دیکھ لیجئے پوری تفصیل سے بتایا ہے. کہا روٹی لاتا ہوں. حضور روٹی کہاں سے لاؤں, غریب آدمی ہوں, بڑے مشکل سے چاول بنائے تھے. کہا جا پڑوس سے بھیک مانگ کے لے کر. تھانوی صاحب کہتے گیا بیچارہ, لے کر آیا پڑوس سے روٹی. اب میں تو کھانے لگا, بے شرم تھا, کھا رہا ہے. کہتے مولانا عبد الرحمن جو ان کے ساتھ میں تھا وہ نہیں کھا رہا تھا. میں نے کہا کھائیے, آپ کیوں نہیں کھا رہے؟ تو کہتا حضرت کچھ اچھا نہیں معلوم ہو رہا, کتنی دل شکنی ہو رہی ہے بیچارے کی, اس کا دل توڑ توڑ کے کھا رہے. کہا میاں اس کا خیال کریں گے تو ہماری پیٹ شکنی ہو جائیں گی. دوسری جگہ تھانوی صاحب کہتے ہیں رستے میں کوئی بھی گھری پڑی چیزوں کو کھانے سے میں باز نہیں آتا, جو بھی جہاں سے ملتا کھا لیتا ہوں, اس لیے کہ میں متقی نہیں ہوں. اور رشید احمد گنگوئی صاحب دانت ٹوٹ گئے تھے آخری وقت میں ان کے. یہ ایک الگ ٹاپک ہے ان کا, خوخار مولوی, یہ ایک ٹاپک لیا جا سکتا ہے. دیوبند کے خوخار, خاؤ خدار مولوی, یہ تانا ہمیں دیتے ہیں حلوہ خور. ابھی حلوہ تو ہم اپنے پیسوں کا کھاتے ہیں, حلوہ کھاتے ہیں کیونکہ نبی نے کھایا ہے. اب وہ دانت ٹوٹ گئے تھے رشید احمد گنگوئی صاحب کی حالت کیا ہوئی؟ کسی نے کہا حضور چوکا لگوا لیجئے نقلی دانت. کام نہیں میاں, چوکا لگا لوں گا تو پھر وہی تکلیف سے بوٹیاں چبانی پڑیں گی. لوگوں کو رحم آتا ہے, گرم گرم حلوہ مفت میں بھیجتے رہتے ہیں. تو یہ سب مفت خور تھے. تو اعلیٰ حضرت کا معاملہ یہ تھا, مشغولیت کا, کھانے میں لگاؤ نہیں تھا. تو ان کی والدہ کیا کرتی تھی کہ کمزور نہ ہو جائے, ملائی وغیرہ گھر میں جو دودھ گرم ہوتا رہتا, ملائی آتے رہتی ہے, کپ میں اس کو جمع کر دیتی, اور وہ ملائی پھر حالت کو پکڑ کے زبردستی, احمد رضا کھاؤ, تم کھاتے نہیں ہو, کمزور ہو گئے, اس طرح بول بال کے جیسے مائیں کرتی ہے کھلاتی تھی. ایک مرتبہ یہ ہوا, اعلیٰ حضرت پان بھی کھاتے تھے, تو اتفاق سے ایک مرتبہ یہ ہوا کہ ایک کپ میں چونا رکھا ہوا تھا, اور اسی طرف بازو میں ایک کپ ویسے ہی بالکل ہو بہو, اس میں اعلیٰ حضرت کی والدہ نے ملائی جمع کی. اب ملائی جب پوری کپ بھر ہو گئی تو جو گھر میں لونڈی تھی کام کرنے والی, اس سے کہا جاؤ وہ کپ اٹھاؤ احمد رضا کو دے دو. اعلیٰ حضرت اس وقت فتویٰ نویسی میں مصروف تھے, لکھ رہے تھے. وہ گئی, اس نے غلطی سے ملائی کی جگہ چونے کا کپ اٹھا لیا, جو کپ میں چونا رکھا ہوا, لا کے حالت کو دے دیا. اعلیٰ حضرت بھی اپنا لکھ بھی رہے ہیں اور چمچ سے کھا بھی رہے ہیں. ادھر لکھتے گئے, چمچ سے چونا کھاتے رہے, پورا کپ بھر چونا کھا رہے. اب والدہ ہی دیکھا تو ارے صاحب ملائی تو جیسی کی ویسی رکھی ہے. تو وہ نوکرانی کو ڈانٹا, کہا تو نے اب تک ملائی نہ دی؟ کہا میں نے تو دے دی اور حضور کھا بھی چکے. کہا کہاں کھایا ہے؟ کہا دیکھیے کب تو کھا لیے. کہا کمبخت یہ تو چونا تھا, تو نے چونا دے دیا. تو آتی ہے دوڑتے ہوئے کہ اعلیٰ حضرت کو کوئی نقصان نہ ہو. کہ احمد رضا فوراً حکیم کو بلاؤ, تم نے اتنا کپ بھر چونا کھا لیا. تو آپ کہتے ہیں امی جان مجھے تو احساس بھی نہ ہوا, اور جس کی دین کی خدمت میں مصروف تھا وہی رکھوالی کرنے والا ہے, کچھ نہ ہوگا انشاءاللہ. اور کچھ ہوا بھی نہیں, ورنہ کوئی دیوبند کا ملا اگر ہو تو مجھے ایک کپ بھر چونا کھا کے دکھائے, اب یہ اوقات پتہ چل جائیں گے. تو بھائی اب آئیے میں ایک چیز دکھا رہا ہوں. اگر ان کے نزدیک کوئی ذات میں کچھ بیماریاں ہیں تو اس سے ان کا کفر اڑ جاتا ہے, تو پھر میں بتاؤں کہ تم بھی اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہو, اگر ہمت ہو تو ان لوگوں کے جواب دو. ڈاکٹر سیمی سیمسن ایک عیسائی ہے, پاکستان کا امریکہ میں چلا گیا. وہ رسول اللہ کے بارے میں کیا کہتا ہے ذرا سن لے پہلے آپ. خدا باپ, بیٹے اور روح القدس کے نام میں آمین. آج بڑا دلچسپ موضوع ہے جس کے اوپر میں آپ سے کلام کرنا چاہتا ہوں, وہ ہے محمد کی بیماریاں, جسے سن کے آپ حیران پریشان ہو جائیں اور آپ کہیں گے محمد تو ولی ہے, محمد تو زبردست لاسٹ پروفٹ ہے, اس میں بیماری کہاں سے آ گئی. آج اگر آپ یہ میسج سن لیں گے تو آپ مسلمان کبھی نہیں رہیں گے. یہ میں آپ کو
गारंटी से कहता हूं। और वो मुसलमान जो अपने आप को समझते हैं कि वो बहुत शातिर हैं, बहुत अच्छे डिबेटर हैं और वो किसी को बेवकूफ़ बना सकते हैं, किसी को मिसलीड कर सकते हैं, ध्यान से आज इस चीज़ को सुने। मोहम्मद की बीमारियां मेरे पास लिस्ट है और मैं इसको पढ़ते हुए बताऊंगा, क्योंकि ये मेरा 3 घंटे का लेक्चर है जो सिर्फ 7-8 मिनट में इसको कवर करने की कोशिश करूंगा। बहरहाल ये 15 मिनट की इसकी क्लिप है, नेट पर मौजूद है। डॉक्टर सैमी सैमसन, गूगल पर जाकर आप सर्च करें, इसकी पूरी वीडियो आ जाएंगी जो रसूलुल्लाह के खिलाफ। उसने वहां से फिर रसूलुल्लाह की बीमारियां बताया, हुजूर को घुटने में दर्द था, फिर कमर में दर्द था, ये था। मैं देवबंदियों से कहना चाहूंगा, गैर मुकल्लिदों से, कि अगर किसी के अंदर बीमारी होने से ऐब है तो माज़अल्लाह उसके बकौल तो फिर रसूल में भी ऐब है, तो क्या तुम इस्लाम छोड़ दोगे? हालांकि देख लिए, एक बात मैं बता दूं, उसके लिए फिर एक अलग सेशन चाहिए। उसने जो भी रेफरेंस है रसूलुल्लाह की बीमारियां बताई वो सब झूठे हवाले दिए, एक भी हवाला उसमें सही नहीं है, लेकिन वो एक अलग टॉपिक है। लेकिन मैं तो बताना ये चाहता हूं इल्जामी जवाब के एतबार से कि अगर तुम्हारे नजदीक किसी जात और शख्सियत में मर्ज हो जाए तो उसकी अहमियत, उसके इल्म की कदर कम हो जाती है। तो माज़अल्लाह रसूलुल्लाह अगर बीमार हो जाए तो क्या आप नबी की नबुव्वत में कमजोरी आ जाएंगी? नहीं। और सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो बुखार में ही विसाल हुआ ना। साहबा इकराम कहते हैं कि रसूलुल्लाह को इतना तेज बुखार था कि 7 रजाइयां आप पर डाली गई, उसके बाद भी आपके जिस्म से भाप गर्म महसूस होती थी। हज़रत अबू बकर सिद्दीक आए और देखा तो अर्ज किया, या रसूलुल्लाह इतना तेज बुखार, कसम खुदा की इतना तेज बुखार हमने आज तक किसी को नहीं देखा। आप फरमाते हैं कि अबू बकर, वाकई न इससे पहले किसी को इतना बुखार आया और न इसके बाद किसी को आएगा। कहा अल्लाह के नबी आप तो अल्लाह के रसूल है, फिर इतना तेज बुखार? कहा सुनो, बुखार में अजर और नेकियां और मकाम बढ़ा दिए जाते हैं और मैं तुम में सबसे बेहतर हूं, लिहाजा मेरा मकाम तुमसे बहुत आला, इसमें भी मैं तुमसे आला। तो बीमारियों ये कोई ऐब नहीं है, ये तो मिन जानिबिल्लाह है, मगर इनकी अकलों का क्या किया जाए। मगर अब चूंकि इन्होंने हालत पे बोला था, मजबूर है कि इनके भी कुछ अंधे नाबीना टेढ़े ताड़े मौलवी दिखा दूं मैं, क्योंकि भाई जैसा बोलोगे वैसा पाओगे, जैसा बोओगे वैसी निकलेंगी फसलें। तो तुमने कहा हालत की आंख में नक्श था, मैंने तो चैलेंज किया कि साबित कर दो कि कौन सी एक आंख नाबीना थी। मगर आइए अपने नाबीना अंधे इब्ने अब्दुल्ला इब्ने बास को देख ले, मुफ्ती आजम सऊदिया को, दोनों आंख का अंधा था ये तो। और मजलिस इजाजत नहीं दे रही, वरना देवबंद का एक अंधा सुनाता था मैं हिफाजतुल यौमिया से, जिसने रोटियां लगा लगा के खाई। उलमा समझ गए होंगे शायद, जिन्होंने हिफाजतुल यौमिया पढ़ी उनको पता है, मैंने इशारा किया। इतना गंदा वाक़या कि मजलिस इजाजत नहीं दे रही है मैं बयान करूं, जो अशरफ अली थानवी ने लिखा अपने देवबंद के एक हाफिज नाबीना अंधे का वाक़या। ये देखिए, तो इनको अंधा ही मुफ्ती आजम मिला सऊदिया में और कोई नहीं मिला। ये क्या है भाई, ये कौन है? देखो बच्चे ना डर जाए, ये सब गैर मुकल्लिदों के अंधे मोल्ला है सऊदिया के। ये देखो इसके दांत देखो तो ऐसा लगता है कितने साल से नहाया नहीं और दांत ब्रश नहीं किया उसने। ये कौन है? अब्दुल मोहसिन युबिया खान, ये अजीब नाम है। ये देखो, ये तो ऐसा लगता है रीच है बिल्कुल, अभी अभी मरा है जुबैर अली सही। अब इसको देखोगे तो आप चौंक जाओगे, ये तो रात में बच्चों को डरा देगी। देखिए ये तालिबुर रहमान है। तो बहरहाल अपने घर का भी तो जायजा ले लो। और भी है मेरे पास अंधे टेढ़े ताड़े, लेकिन मेरे पास उतना वक्त नहीं था वो क्लिपें निकालने का, वरना मैं टेढ़े ताड़े अंधे लूले उनके और बताता। अब आइए आखिरी में थोड़ा सा सेशन ले रहा हूं। वाकयात तक झूठे गढ़ के हमारी तरफ मंसूब किए गए, जबकि हमारे उलमा का एहसान देखे और आला हज़रत की दूरअंदेशी कि उन वाकयात के ताल्लुक से आला हज़रत ने पहले ही फरमा दिया कि ये वाकयात झूठे हैं, मनगढ़ंत है। आइए तौसीफुर रहमान एक किस्सा सुना रहा है, इसको सुने पहले। कैसे हाजिर नाज़िर, कभी गौर किया आपने? बरेलवियों के बहुत बड़े आलिम तज़किरा गौसिया के अंदर, गौस अली शाह कलंदर कादरी उस मौलवी का नाम है, उसकी किताब है तज़किरा गौसिया। सफ़ा नंबर भी लिख लो, किसी से बात हो तो बता सको, 290 सफ़ा नंबर पर जो मुश्ताक बुक का अंदर उर्दू में शाह की है, उस पर लिखते हैं नबी की हाजिर नाज़िर होने की दलील।
کتنے حاضر ناظر ہیں کہ آپ نے پوچھا جبرائیل وہی کہاں سے لاتے ہو؟ کہا سدرۃ المنتہا پہ رک جاتا ہوں، وہی کی آواز آتی ہے، لا کے آپ کو پہنچا دیتا ہوں۔ کہا کبھی دیکھا ہے کہ اوپر کون بیٹھ کر وہی کرتا ہے؟ کہا کبھی نہیں دیکھا۔ کہا اس دفعہ جاؤ ذرا دیکھنا کہ ادھر وہی کون کر رہا ہے۔ جبرائیل آواز کے پیچھے پیچھے چلنا شروع ہو گئے، چڑھتے گئے اور جب عرش پہ پہنچے تو کیا دیکھتے ہیں؟ خود رسول اللہ عرش پہ بیٹھ کر وہی کر رہے ہیں۔ جبرائیل نے وہی کھڑے مدینے میں جاتی ماری تو دیکھا مدینے کے اندر مسجد نبوی میں رسول اللہ بیٹھے ہوئے ہیں، عرش پہ دیکھا پھر رسول اللہ، فرش پہ دیکھا پھر رسول اللہ۔ کہتا مجھے نہیں پتا اس نے پیر غوث علی شاہ کوئی کر کے ہیں جو اہل سنت کے کوئی ذمہ دار عالم نہیں ہے، ان کی کتاب کا کوئی قصہ گڑھ کے بتا رہا ہے کہ انہوں نے لکھا کہ رسول اللہ نے جبریل سے پوچھا وہی کہاں سے لاتے ہو؟ جبریل نے کہا پتہ نہیں، ایک پردہ ہے بس اس کے پیچھے سے آواز آتی ہے۔ کہا آج جانا پردہ ہٹانا، پردہ ہٹایا تو دیکھا عرش کے اوپر رسول اللہ بیٹھے ہوئے، مدینے میں جھانک کر دیکھا اوپر سے تو دیکھا یہاں بھی محمد ہے، تو مطلب یہی اللہ ہے، یہی بھی محمد ہے، دونوں ایک ہی ہے۔ آئیے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی اس بارے میں کیا کہتے ذرا سنیں۔ فتاوی رضویہ کی 14ویں جلد ہے، صفحہ نمبر 308۔ اعلیٰ حضرت سے وہی سوال کیا جا رہا ہے، مسئلہ 56، مرسلہ جناب قاضی ارشاد احمد صاحب بیسل پور ضلع پیلی بھیت۔ یہ پوچھ رہے ہیں اعلیٰ حضرت سے، ایک وائز نے یعنی قصہ بیان کرنے والے نے یہ بیان کیا کہ ایک مرتبہ جناب رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت جبریل علیہ السلام سے دریافت کیا تم وہی کہاں سے اور کس طرح لاتے ہو؟ آپ نے جواب عرض کیا کہ ایک پردے سے آواز آتی ہے۔ آپ نے دریافت فرمایا کبھی تم نے پردہ اٹھا کر دیکھا؟ انہوں نے جواب دیا میری یہ مجال نہیں کہ پردہ اٹھاؤں۔ آپ نے فرمایا اب کی مرتبہ پردہ اٹھا کر دیکھنا۔ حضرت جبریل نے ایسا ہی کیا۔ کیا دیکھتے ہیں کہ پردے کے اندر خود حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ افروز ہے اور امامہ سر پر باندھے ہیں اور سامنے شیشہ رکھا اور فرما رہے ہیں میرے بندے کو ہدایت کرنا۔ یہ روایت کہاں تک صحیح ہے؟ اگر غلط ہے تو اس کا بیان کرنے والا کس حکم کے تحت میں داخل ہے؟ وہی قصہ ہو بہو جو توصیف الرحمان نے گڑا اور کہا یہ سنیوں نے لکھا ہے، وہی قصہ اعلیٰ حضرت سے پوچھا جا رہا ہے اور اب اعلیٰ حضرت جواب دیتے الجواب، یہ روایت محض جھوٹ اور کذب و افتراء ہے۔ اعلیٰ کہتی ہے جھوٹ ہے، تہمت ہے، اس کی کوئی اصلیت نہیں، اور اس کا بیان کرنے والا ابلیس کا مسخرہ جس سے ابلیس کھیلتا رہتا ہے، اور اگر اس کے ظاہر مضمون کا معتقد ہے تو صریح کافر۔ اور جیسا واقعہ نے بیان کیا اگر ویسے ہی عقیدہ رکھتا ہے کہ معاذ اللہ خدا محمدی ہے اور محمدی خدا ہے اور وہی کرتے ہیں اور وہی لیتے ہیں، تو حضرت کہتے ہیں وہ صریح کھلا ہوا کافر ہے۔ تو اعلیٰ حضرت اس واقعے کا انکار کر رہے ہیں، پٹھے کیا کر رہے ہیں؟ ہماری کھاتے میں ڈال رہے ہیں۔ تو یہ بھی کم بڑے جھوٹے نہیں ہیں یہ۔ اب آئیے ایک اور واقعہ اس کے سن لیں۔ توصیف بابے کے پاس آئی، بابا پیر جی روتے آزم میرا بچہ مر گیا۔ پیر جی نے داری راستے میں سے رشتے کو پکڑ لیا، کہنے لگا کام میری مرید کے بچے کو چھوڑ دیا، کہنے لگا میں تو اللہ کی طرف سے پابند ہوں، میں کیسے چھوڑ سکتا ہوں؟ پیر جی کو غصہ آیا، کھانا چھینا الٹا کر دیا، سارے زندہ ہو گئے۔ سبحان اللہ، نعرہ حیدری ہے، نعرہ رسالت ہے، سننے والے بھی ایسے اور بیان کرنے والے بھی ایسے۔ یہ واقعہ اہل سنت پہ گھڑ رہا ہے کہ پیر جی کا بچہ مریدنی کا بچہ مر گیا، پیر جی کے پاس پہنچی۔ پیر جی کون ہے؟ غوث اعظم۔ غوث پاک کے پاس پہنچی اور مریدنی اور کہا کہ حضور میرا بچہ مر گیا۔ غوث پاک نے کہا ٹھیک ہے دیکھتے۔ اوپر دیکھا وہ ملک الموت روحے لے جا رہا تھا، کہا اس کی روح لوٹا دے۔ ملک الموت نے کہا نہیں لوٹاؤں گا۔ غوث پاک نے تھپڑ مارا، روحے چھین لی۔ چھین کے بعد پوری روح پھر سے اڑا دی، وہ بچہ بھی زندہ ہو گیا۔ سننے والے بھی ایسے، نعرے حیدری، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، سنانے والے بھی ایسے۔ یعنی جھوٹے واقعات کی تقریروں بیان کر کے لوگوں کو اور قوم کو کیا ذہن دینا چاہتے کہ دیکھو بریلیوں کے کتنے گندے عقیدے ہیں، یعنی ان کی دیدہ دہنی اور کمینہ پن دیکھیں آپ۔ ایسے ہی جھوٹے قصے ہماری طرف گڑ کے منسوب کر کے کہ بریلیوں کا یہ عقیدہ ہے، بریلیوں کی یہ کتابوں میں لکھا ہے، قوم کو گمراہ کر کے بتاتے کہ تو شرکی عقیدے ہے، لہذا اس فرقے کو چھوڑ دو، ہماری منوج جماعت میں آ جاؤ، اور اسی طرح یہ اپنی منوج جماعت بڑھا رہے۔ مگر آئیے اعلیٰ حضرت ہمارا امام اس بارے میں کیا کہہ گیا سن لے۔ یہی فتاوی رضویہ کی 14ویں جلد ہے، صفحہ نمبر 629۔ اعلیٰ حضرت سے وہی سوال ہوا، دو سوال ہوئے، دوسرا سوال وہی ہے
کہ حضرت کے ایک مرید کا انتقال ہو گیا، یعنی غوث پاک کے موتا کا لڑکا حضرت کی خدمت میں حاضر ہوا اور حضرت سے عرض کیا میرے والد کا انتقال ہو گیا۔ اس پر لڑکا زیادہ رویا پیٹا اور اڑ گیا، تو آپ کو رحم آیا، آپ نے وعدہ فرمایا، لڑکے کی تسکین کی۔ بعد وہ حضرت اسرائیل علیہ السلام کو مراقب ہو کر روکا۔ جب حضرت اسرائیل علیہ السلام رکے، آپ نے دریافت کی ہمارے مرید کی روح تم نے قبض کی ہے؟ جواب دیا ہاں۔ آپ نے فرمایا روح ہمارے مرید کی چھوڑ دو۔ اسرائیل علیہ السلام نے کہا میں نے بحکم رب العالمین روح قبض کی ہے، بغیر حکم نہیں چھوڑ سکتا۔ اس پر جھگڑا ہوا، آپ نے تھپڑ مارا، حضرت کے تھپڑ سے اسرائیل علیہ السلام کی ایک آنکھ نکل پڑی اور آپ نے ان سے زنبیل چھین کر اس روز کی تمام روحیں جو کہ قبض کی تھی چھوڑ دی۔ اس پر حضرت اسرائیل علیہ السلام نے رب العالمین سے عرض کیا، وہاں سے حکم ہوا ہمارے محبوب نے ایک روح چھوڑنے کو کہا تھا، تم نے کیوں نہیں چھوڑی؟ ہم کو ان کی خاطر منظور ہے، اگر انہوں نے تمام روحیں چھوڑ دی تو کچھ مذائقہ نہیں۔ شرعاً ان روایتوں کا بیان کرنا مجلس مولود شریف یا واعظ وغیرہ میں درست ہے یا نہیں، باحوالہ کتب معتبرہ سے تحریر فرمائیے۔ اعلیٰ سے سوال ہوا کہ شرعاً یہ روایتیں کہاں تک صحیح ہے، اس کا بیان کرنا کیسا ہے؟ جواب، دوسری روایت ابلیس کی گڑی ہوئی ہے۔ کیا کہہ رہا ہے ہمارا امام؟ اب دیکھیں یہ میں کہوں گا حالت کی دور اندیشی اور حالت کا علم غیب۔ ہمارے علماء نے کسی نے گڑھا یا بیان کیا اس کو؟ نہیں، ہمارے علماء نے نہیں کیا۔ یہ گڑھ کر ہماری طرف کس نے نسبت کی؟ توصیف الرحمان نے۔ گڑھا کس نے؟ توصیف نے کہا یہ بریلیوں کا واقعہ ہے، بریلیوں کی کتابوں میں ہے، بریلیوں کا عقیدہ ہے، ہمارا تو عقیدہ ایسا ہے ہی نہیں، ہماری کتابوں میں واقعہ ہے ہی نہیں۔ گڑھنے والا کون؟ توصیف الرحمان۔ اور حالت کہتے ہیں یہ روایت ابلیس کی گڑھی ہوئی ہے۔ ابلیس کون ہوا؟ یعنی حالت کی نگاہ دیکھ رہی تھی آنے والے دور میں ایسے ابلیس آنے والے ہیں۔ کہا یہ اس روایت دوسری روایت ابلیس کی گڑھی ہوئی ہے اور اس کا پڑھنا اور سننا دونوں حرام۔ احمق جاہل بے ادب نے یہ نہ جانا کہ وہ اس میں حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعظیم کرتا ہے، حالانکہ وہ حضور کی سخت توہین کر رہا ہے۔ کسی عالم مسلمان کی اس سے زیادہ توہین کیا ہوگی کہ معاذ اللہ اسے کفر کی طرف نسبت کیا جائے، نہ کہ محبوبان الہی سیدنا اسرائیل علیہ السلام مرسلین ملائکہ میں سے ہے، یعنی فرشتوں کے نبیوں میں سے ہے، اور مرسلین ملائکہ بالاجماع تمام غیر انبیاء سے افضل ہے۔ کسی رسول کے ساتھ ایسی حرکت کرنا توہین رسول کے سبب معاذ اللہ اس کے لیے باعث کفر ہے۔ یعنی ایسے واقعات گڑھنے والا ہے اور اسرائیل علیہ السلام کی توہین کرنے والا کون ہے؟ کافر ہے۔ اللہ تعالیٰ جہالت و ضلالت سے پناہ دے۔ تو ہمارا امام تو پہلے ہی یہ سب چیزوں پہ لکھ چکا، اس پر اتنے واقعات ہیں کہ اس پر کئی تقریریں چاہیے۔ آئیے ان کی علمی صلاحیت بتا دوں۔ اعلیٰ کا شعر ہے، بڑا پیارا شعر ہے، میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا۔ آئیے یہ عقل کے اندیش شعر کو کتنا سمجھے ذرا سنیں آپ۔ یہ دوسری کتاب ہمارے ہاتھ کے اندر ہدایت بخشش، امام احمد رضا علیہ من اللہ ما یستحق اپنی کتاب کے صفحہ 2 پر لکھتا ہے، نبی علیہ السلام کو مخاطب کر کے کہتا ہے میں تو مالک ہی کہوں گا۔ اے نبی، مالک اللہ ہے نا ہمارا، لیکن نبی سے مخاطب ہے، کہتا ہے میں تو مالک ہی کہوں گا کہ تم ہو مالک کے حبیب، میں تمہیں مالک ہی کہوں گا کیونکہ تم ہو مالک کے حبیب۔ مالک اللہ ہے اور اللہ آپ سے محبت کرتا ہے۔ اب آپ بھی میرے لیے اللہ ہی بن چکے ہیں، اب آپ بھی میرے لیے اللہ ہی بن چکے ہیں، تم کو مالک ہی کہوں گا کیونکہ تم ہو مالک کے حبیب۔ سبحان اللہ، یہ تو بالکل ایسے ہی ہے، کسی کی بیوی سے اس کی ساس، اس عورت کی ساس، اس مرد کی ماں اپنی بہو سے بہت پیار کرے، دونوں کی محبت عروج پہ چلی جائے، تو یہ محترمہ کے سامنے بیٹھ کر کہے کہ محترمہ میں تو آپ کو ماں ہی کہوں گا کیونکہ آپ ہے میری ماں کی محبوبہ، تو پھر بندہ بجاتا پھرے گا، نکاح ٹوٹ جائے گا۔ آئیے ذرا سنیں، پہلا ترجمہ اس نے کیا میں تو مالک ہی کہوں گا ہو مالک کے حبیب، یعنی مولانا احمد رضا کہہ رہے ہیں کہ یا رسول اللہ میں تو اب آپ کو مالک اللہ ہے نا، اللہ ہی کہوں گا کیونکہ آپ مالک کے حبیب ہو، یعنی اب میرے لیے آپ اللہ ہی بن چکے ہو۔ مالک کا ترجمہ اس نے کیا لیا؟ اللہ۔ میں کہتا ہوں یار جب شعر ویر سمجھتے نہیں تو اٹھاتے کیوں اتنا بڑا جوخم؟ تم کیوں اتنے بڑے جوخم اٹھاتے ہو یار؟ تمہارے بس کی کام نہیں ہے یہ حالت کی کتابیں سمجھنا پڑھنا۔
اب دوسری مثال کیا دی؟ اس سے اس کا علمی صلاحیت پتہ چلی. کہا بھائی یہ تو ایسے ہی ہے جیسے کوئی شخص اپنی بیوی سے کہے کہ تو میری ماں کی محبوبہ ہو گئی ہے، میری ماں کی اور تیری محبت اتنی عروج پر پہنچ چکی ہے کہ اب تو گویا تو میرے لیے ماں کی طرح ہو گئی ہے. تو اب توصیف الرحمان فتویٰ لگاتے کہتے ڈنڈا بجاتا پھریں گا نکاح ٹوٹ جائیں گا. میں پوچھنا چاہتا ہوں یہ کس فقہ میں لکھا ہے کہ اگر کسی نے اپنی بیوی کو ماں کہہ دیا تو نکاح ٹوٹ جاتا ہے؟ یہ سب سے پہلا سوال. کون سی حدیث میں، قرآن کی آیت میں، فقہ کی کتاب میں کہاں لکھا ہے کہ کسی نے اپنی بیوی کو ماں کہہ دیا یا کہہ دیا ماں کی طرح ہے، ماں جیسی ہے، یا تو میری ماں ہے تو نکاح ٹوٹ گیا؟ یہ کہاں ہے؟ ہاتھوں برہانکم ان کنتم صادقین. شریعت پر افترا بھی کرتے ہو، جھوٹ بھی کرتے ہو، شرم نہیں آتی تم کو کمینوں؟ کسی بھی کتاب میں یہ مسئلہ ہی نہیں کہ کسی نے اگر اپنی بیوی کو ماں کہہ دیا، بہن کہہ دیا، ماں کی طرح کہہ دیا تو نکاح ٹوٹ گیا. نکاح نہیں ٹوٹتا. کہنا حرام ہے، کہنا حرام ہے، جائز ہی نہیں ہے، لیکن کہہ دیا تو نکاح نہیں ٹوٹتا. بلکہ بیوی صرف حرام ہوتی ہے، اس سے صحبت نہیں کر سکتا، اس سے قریب نہیں ہو سکتا جب تک تب تک اس کا کہنے کا کفارہ ادا نہ کر دے. اور کفارہ یہ ہے، کفارہ کیا ہے سن لے، کفارہ یہ ہے کہ غلام آزاد کرے، اور اگر غلام آزاد نہیں کر سکتا تو 60 روزے رکھے. 60 روزے نہیں رکھ سکتا تو 2 ٹائم بھر پیٹ 60 مسکین اور فقیروں کو کھانا کھلائے. جب یہ کفارہ ادا کر لیں گا اب اپنی بیوی کے قریب جا سکتا ہے. صرف بیوی کو چھو نہیں سکتا، بیوی سے صحبت نہیں کر سکتا، لیکن نکاح نہیں ٹوٹتا. اور اگر ایسے ٹوٹنے لگ جائے نا تو عورتیں کیا کریں گی معلوم؟ یہ کمبخت بڈھا بہت ستا رہا ہے مجھے، طلاق دیتا نہیں. بولیں گے ابا ہو گیا، نکاح سے باہر ہو گئی میں. کتنا آسان نسخہ دے دیے توصیف الرحمان نے. ابا جان آئیے نا، ارے نکاح ٹوٹ گیا بھائی، نکاح ٹوٹ گیا، شوہر کو ابا بول دیا. اب ادھر بیوی کو طلاق دینا ہے تو بیوی دھمکی دے رہی ہے طلاق دیے نا تو کھوٹی کا مطالبہ کروں گی، کورٹ جاؤں گی، ہر مہینے پیمنٹ سے میں سے دینا پڑے گا. اب آدمی پریشان ہے، اور طلاق دوں گا تو یہ تو میری جائیداد بھی کھا جائیں گی. ابھی کیس بھی چل رہے ہیں ایسے بہت سارے. اب کیا کروں یار، طلاق تو دے نہیں سکتا. امی جان ہاں بھائی نکاح ٹوٹ گیا بھائی، طلاق نہیں دی میں نے. ان کو یہ بھی نہیں پتا یہ اہل حدیث ہے، نہ قرآن پڑھتے نہ حدیث پڑھتے. قسم خدا کی جاہل ہوتے دیوبندی اور اہل حدیث، قسم خدا کی. روح زمین پر ان سے بڑے جاہل نہیں. آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں، ایک صحابی رسول حضرت اوس بن ثابت رضی اللہ عنہ. کون ہے؟ اوس ابن ثابت. اپنی بیوی سے دل لگی کر رہے تھے، گفتگو کر رہے تھے، میاں بیوی میں جو چلتی ہنسی مذاق میں محبت میں کہہ دیا بیگم تم تو میری ماں کی مثل ہو، میری ماں کی طرح ہو. بیوی اٹھ گئی، گھبرا گئی، کیونکہ اس سے پہلے زمانے جہالت میں یہ رواج تھا کہ ماں کہہ دیا اگر بیوی کو تو نکاح ٹوٹ جاتا، اور وہی اسلام میں بھی حکم موجود تھا. وہ گھبرا گئی، اٹھ گئی. ان کی اہلیہ کا نام کیا تھا پتا ہے؟ خولہ بنت ثعلبہ. حضرت خولہ اٹھ گئی، کہا آپ نے مجھے ماں کہہ دیا، اب تو میں آپ پر حرام ہو گئی، نکاح ٹوٹ گیا. کہا ارے میرا خیال ہی نہیں رہا، میں زبان سے نکل گیا. تو کہتی آپ رکیے میں جاتی ہوں رسول اللہ کے پاس. سرکار کے پاس حاضر ہوتی ہے، کہتی یا رسول اللہ میرے شوہر نے مجھے ماں کہہ دیا. اللہ کے نبی نے فرمایا اس بارے میں مجھ پر کوئی حکم نازل نہیں ہوا ہے. اے خولہ جا اپنے شوہر سے علیحدہ ہو جا، آج سے تجھ پر حرام، تو اس پر حرام. رونے لگی، کہا یا اللہ یا رسول اللہ یہ کیا کہتے ہیں آپ؟ سرکار آپ کو اللہ نے اختیار دیا ہے، آپ چاہیں تو اس نکاح کو درست فرما دیں. کہا خولہ نہیں، اس معاملے میں کوئی حکم نہیں ہے میری طرف مجھ پر اللہ کی جانب سے. جاؤ اب تمہارے شوہر نے کہہ دیا، اب کچھ نہیں ہو